अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले का कल इनेकाद हुआ। ये मरहला मुकम्मल हो गया। पोलिंग 5 बजे मुकम्मल होना थी, मगर इसमें 1 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। मजमूई तौर पर पोलिंग का जो अमल है वो पुरअमन रहा। सुबह पोलिंग के दौरान कई मकामात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान झगड़े हुए। साबिक वज़ीर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी और उनके बेटे समेत 24 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। अफसोसनाक वाक़या कोटली के नक्याल में पेश आया, जहां फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम बहक और 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। अपने बयान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इत्तलात के मुताबिक फायरिंग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या इक़दामात कर रहा है। इसी तरह भिम्बर के एक पोलिंग स्टेशन पर भी हंगामा आराई हुई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर उसे आग लगा दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक नून लीग ने मैदान मारते हुए 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और पहले नंबर पर है इस डिवीज़न में पहले मरहले में, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। मीरपुर के 4 हलकों में से 2 पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि 2 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। भिम्बर की 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कोटली की 6 नशिस्तों की बात करें तो 4 नून लीग ने जीती हैं और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद अब नज़रें अगले मरहले पर हैं, जहाँ 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाबात के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतासरा पोलिंग स्टेशंस पर पाक फ़ौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन का बाकायदा मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने शेर पर मोहर लगने को आज़ाद कश्मीर की तरक्की की ज़मानत करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि पहले मरहले के इंतखाबी नताइज का दूसरे और तीसरे मरहले पर क्या असर होगा। कश्मीर के मौजूद हसास मामले को लेकर सियासी जमातें मुतमईन हैं, इनकी सियासत इसी के गिर्द घूम रही है या नहीं, और वहीं साथ ही साथ क्या जो इस वक्त टेम्परेचर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सेट हो रहा है, या आइंदा आने वाले दिनों में जो कानून साज असम्बली तश्कील पाएगी, ये टेम्परेचर हमें वहाँ भी मिलेगा, इसकी रिफ्लेक्शन हमें वहाँ भी मिलेगी। और फिर क्या जो मुतालबात हैं जो किए गए बुनियादी तौर पर कलअदम JAC की तरफ से, जिसको लेकर ख़ास तौर पे एक मुतालबा मुहाजिरीन की नशिस्तों का है, क्या ये कन्वर्ट होगा या इसके आगे मखलूत हुकूमत की सूरत एक दीवार खड़ी होगी। सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप समझते हैं कि पहला मरहला बल्कि आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक आई ओपनर था, और शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तय करना होगा कि नून लीग के मफादात अजीज़ हैं या जो रियासत के मफादात हैं वो अजीज़ हैं। यहाँ तक बात करना अगर पड़ रही है बिलावल साहब को, तो एग्जैक्टली किस हद तक मामलात ख़राब हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले बड़े डिसीजन करने थे। दोनों सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग और PP ने ये फैसला किया कि 27 जुलाई को हम इलेक्शन का खैर मकदूम कहते हैं, उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और वो कैंपेन के लिए भी यहाँ आए, 4-5 दिन बल्कि रहे आज़ाद कश्मीर में। और हमने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि हम जमहूरियत के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हुए, नई हुकूमत नहीं आई, नई असम्बली नहीं बनी, तो 4 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म हो रहा है और वो तो चले जाएंगे। 5 तारीख को फिर कौन संभालेगा सब कुछ अगर इलेक्शन नहीं होता। अबूरी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के एक्सटेंशन की कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने ये इलेक्शन लड़ा बड़े खुले दिल के साथ, बड़ी अच्छी कैंपेन थी हमारी, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि जी बसें आ गई हरे रंग की, और उस पर बैनर लगा के उनको शहरों में जो है घुमाया जा रहा है। फिर हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के बड़े लीडर वज़रा वो आके यहाँ कैंपेन लड़ रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि चौधरी यासीन जो हैं वो अपने आबाई गांव से हट जाते हैं, जहाँ पले बड़े ज़िंदगी गुजारी, और शहरी सीट से जीत जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कोटली में हमारे एक वर्कर को शहीद किया गया और बहुत सारे लोग हमारे जख्मी हुए। फिर हमने ये भी देखा कि 2 बैलेट बॉक्सेस जो थे उनको उठा के घर ले जाया गया। खैर
प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह गिरफ्तार हुए हैं, वो लेकिन ये बात सारा की कुछ बात है डेफिनेटली कि अपनी जगह अब मौजूद क्या है। एक्शन लिया जाता है। मैं मिर्ज़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी इलेक्शन कैंपेन आपके मुताबिक बहुत शानदार रही, आवाम ने उसमें रिस्पॉन्ड भी किया और दूसरी तरफ आपकी तवक्कुआत भी इससे ज़्यादा थी, गो कि अभी अगले मराइल बाकी हैं और नंबर चेंज होंगे। क्या वजह रही आपकी इलेक्शन कैंपेन में? आप समझते हैं कि आपने इस्लामाबाद से डिस्कनेक्ट की बात की, ये एक वजह है जिसने ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया है, या आप समझते हैं कि कोई और ऐसी बात हुई आपकी इलेक्शन कैंपेन में कि जिसको लेकर आज़ाद कश्मीर में आपका नंबर एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा या हो सकता जो आपका अंदाज़ा था या आपकी कैलकुलेशन में आप अचीव कर सकते थे? क्या ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया? ट्रेडिशन को अगर देखें तो वो तो यही है कि जो रूलिंग हुकूमत होती है वो अपने असर रसूख की वजह से अपना हुकूमत बनाती है। ये तो एक तरह की ट्रेडिशन है। लेकिन गिलगित में आपको रूम मिला, लेकिन हमें क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ गिलगित में आपको ये रूम मिला, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी आसानी नहीं थी जितनी आप आज़ाद कश्मीर में कह रहे हैं क्या है। बल्तिस्तान ने हमारे मैनिफेस्टो जो था जिसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पार्लियामेंट में बैठे, कौमी असम्बली में बैठे, गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा हमारा हो और उनको लेजिस्लेटिव मैथड्स में वही इख्तियार हासिल हो जो दूसरे पाकिस्तानियों का है। तो ये इस चीज ने क्रिएट किया था जो हमें अच्छे वोट दिलाने का एक सबब बना है गिलगित बल्तिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में फिर आपसे आपकी यही बातें, तकरीबन कमोबेश यही मुतालबात यहाँ एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? यानी आज़ाद कश्मीर का मैनिफेस्टो हमारा डिफरेंट था। इधर हमने ट्रूथ कमीशन को कहा था बिलावल साहब ने कि वो हम मुतारिफ कराते हैं और उसकी रिपोर्ट पे फिर जो भी फैसला होगा मानेंगे उसको, और सियासी जमातों को भी मानना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे यूथ की एम्प्लॉयमेंट की ज़ाहिर आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और वो ऑन रिकॉर्ड है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह से ये जानने की कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि रियासत मुस्लिम लीग नून के मफादात को मुकद्दम रख रही है, तो क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मामलात इस हद तक बेहतर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात, मामलात, वाक़यात ख़राब हुए तो हुए क्यों? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि रियासत को तय करना होगा कि रियासत के मफादात अहम हैं, मुकद्दम हैं, या मुस्लिम लीग नून के मफादात मुकद्दम हैं। क्या रियासत इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है। हमारी नज़र में तो रियासत जो है वो गैर जानबदार है और वो इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। तो कल का इलेक्शन जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि वहाँ पे फ्री हुआ है, फेयर हुआ है, और इलेक्शन के ख़त्म होने यानी 6 बजे तक किसी को भी, हम समेत किसी को जो है वो कोई कंप्लेंट नहीं थी। और बल्कि गिनती जब तक हलकों में अभी हो रही थी तो रात जो 9 साढ़े 9 बजे तक फिर सारी चीज़ें सामने आई, उस वक्त तक भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। अब उसके बाद जब फिर रिजल्ट सामने आ जाए तो हमारे यहाँ पे हार को कबूल नहीं किया जाता। कल दिन में आप LA-10 कोटली की बात कर रहे थे और नदीम अफजल चंद साहब आपको कह रहे थे कि मैदान में आए मुकाबला करें। शाम तक सिचुएशन कैसे बदल गई? क्योंकि उमूमन दिन में अगर कोई शिकायत कर रहा हो कि मामलात ख़राब हैं या धांधली हो रही है तो शाम तक नतीजा उसके ख़िलाफ़ आ रहा होता है। हमारे यहाँ पैटर्न ये है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि आपने इस चीज़ को फच किया है, इस्लामाबाद से कैंपेन चलाई है, लाहौर से बसें भेजी हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए यकसर बदल गई? नहीं, वो बसों वाली जो बात कर रहे हैं वो तो फिर उसका तो इनको फायदा हुआ है। यानी उन बसों ने मीरपुर शहर पे चलना था ना, शहर के लिए भेजी थी ना, जो कि नहीं भेजी गई, वो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था। तो लेकिन अगर वो आती भी तो उन्होंने चलना था शहर में, तो शहर की सीट तो ये जीते हैं, पीपल्स पार्टी जीती। तो फिर उन बसेस का फायदा जो है वो क्या इनको हुआ, फिर वो इनके लिए भेजी थी। अच्छा, देखिए ये इलेक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हर पार्टी, हर कैंडिडेट जो है वो अपने
جو ہے وہ شوق و ذوق سے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. تو لیکن اس میں پھر ووٹ جب ووٹر وہ اندر جا کے مہر جب لگا دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر وہ دیٹس ڈن. لیکن رانا صاحب آپ کل بھی بات کرتے رہے ٹی وی ٹاک شوز میں, آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کی بات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس میں کردار ادا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ لڑیں, حالانکہ آپ کی الیکشن کیمپین میڈیا نے ڈیزائن نہیں کی ہوتی, آپ لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں. کیا وجہ رہتی ہے ایک سینئر سیاستدان کی حیثیت سے, کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہنے کی حیثیت سے, کہ آپ الیکشن میں جو ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں کسی بھی مخالف کے خلاف, بعد میں آپ اسی مخالف کے ساتھ اگر اتحاد بنا کر حکومت میں جاتے ہیں تو ووٹ تو آپ کو عوام نے بنیادی طور پر اس اختلاف کی بنیاد پر دیا ہوتا ہے, آپ کے نقطہ نظر کی بنیاد پر دیا ہوتا ہے. بعد میں جب معاملات بدلتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ اسی اسٹیشن پر ہیں اور آپ کی گاڑی کہیں اور چلی جائے؟ یہ تشریح جو ہے یہ غلط ہے. خلاف جو ہے وہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. اگر اکثریت عوام نے فیصلہ سپلٹ دیا ہے تو پھر آپ کو کولیشن گورنمنٹ بنانی چاہیے, یہ عوام کا فیصلہ ہے. اگر آپ کو اکثریت دی ہے تو پھر اپنی گورنمنٹ بنائیں, یہ عوام کا فیصلہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی اختلاف کی بنیاد پہ دیا, بھئی ایک جگہ پہ اختلاف کی بنیاد پہ دیا, دوسری جگہ نہیں دیا, تیسری جگہ دیا ہے تو آگے 6 جگہ نہیں دیا. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ جمہوریت میں نہیں دیکھا جاتا. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے جمہوریت میں اس طرح نہیں دیکھنا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھیں, وفاق میں آپ کے کولیشن کی طرف دیکھیں, یا اس وقت جو ٹیمپریچر سیٹ ہے پنجاب حکومت ورسز سندھ حکومت, جس میں کرپشن کے معاملات ہیں, جس میں دوسری طرف انفراسٹرکچر پر تنقید ہو رہی ہے, وہ آپ پر تنقید, آپ اس کا جواب, ریلیشن کو سمجھے کہاں سے, اس کا سرا کہاں سے پکڑیں؟ ریلیشن کو اپنا ایشو ٹو ایشو دیکھیں. وفاق میں سپریٹ مینڈیٹ تھا اور پیپلز پارٹی نے پہلے ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا, لیکن جب دوسری طرف ان کا معاملہ نہ ہو سکا تو انہوں نے ہمارے ساتھ بنائی. اگر وہ ادھر بن جاتی گورنمنٹ تو ہم اپنے شہر میں ہوتے. تو اس کے باوجود ہم نے سپرٹ مینڈیٹ کے عوام کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنائی, اور وہ گورنمنٹ کی حد تک جو چیزیں ریلیونٹ ہیں, وہ جو معاہدہ ان کے ساتھ طے ہوا تھا وہ تحریری طور پر موجود ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو چلایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے کولیشن کی بینیفیشری ہے اور اب وہ اپنا پے بیک بھی مانگ رہی ہے؟ گلگت میں بھی ظاہر ہے اس نے کلیم کیا, وہاں کوشش کی, آزاد کشمیر میں بھی وہ اسے کلیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور جو سارا برڈن ہے, جو سارا بوجھ ہے اس کولیشن گورنمنٹ کے ڈیسیجنز کا, وہ مسلم لیگ نون پر آ رہا ہے. وہی سچویشن جو پی ڈی ایم 1 کی پہلے مختصر حکومت میں رہی. نہیں دیکھیں, وفاق میں حکومت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. باقی وہ اپنی کمپین جب چلاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جلسہ ہے یا ورکر کنونشن انہوں نے تقریر کرنی ہے, تو وہ تو انہوں نے خود چوائس کرنا ہے, انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. وہ آخر اتنی بڑی پارٹی کے جو ہے وہ یعنی شہداء کی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, وہ جو مناسب سمجھے وہ اس کے مطابق بات کریں. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, جب عدالت فیصلہ کرے اسے تسلیم کر لیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وفاق میں حکومت پر بوجھ نہیں ہے, لیکن بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اسلام آباد سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے, اسلام آباد کے فیصلے ہم مانیں گے نہیں, اسلام آباد میں وزارت نہیں ہونی چاہیے, اسلام آباد میں سیکرٹری نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وفاقی حکومت کے لیے ہی ہے یا یہ کسی اور سے مخاطب ہے؟ وہ نہیں, یہ تو آئینی چیزیں ہیں نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آئینی طور پہ کوئی ان کی شکل اور کرنی ہے تو وہ بیٹھ کے بات کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے یہی مطالبات اسلام آباد سے ڈسکنیکٹ, لیٹ سے اس کو ہم ڈسکنیکٹ نہ بھی کہیں, اسلام آباد کی پالیسیز میں تبدیلی یا اسلام آباد کے اثر و رسوخ کو کم کرنا, مہاجرین کی نشستوں کو کم کرنا, اس سب پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کشمیر میں کچھ مشکلات ہوئیں؟ نہیں, اس بارے میں انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ یہ بات مطالبہ نہیں کیا. اب اگر اس الیکشن کے رزلٹ سے دل برداشتہ ہو کر کریں گے تو اس کے اوپر پہ بات ہو سکتی ہے. الیکشن کیمپین میں کرتے آ رہے ہیں, رزلٹ پر نہیں, پہلے سے کرتے آ رہے ہیں رانا صاحب. دیکھیں اس مرتبہ, صرف اس مرتبہ, اس سے پہلے غالباً 2 دفعہ پیپلز پارٹی وہاں پہ برسے اقتدار رہی, انہوں نے کبھی ان سیٹوں کے اوپر اعتراض نہیں کیا. لیکن اب جو مطالبہ اگر وہاں پر ہے جے اے سی, کالعدم جے اے سی کا, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کی طرف بڑھنا چاہے,
آپ سمجھتے ہیں اس چیز نے, اس الائنمنٹ نے ان کو ڈینٹ دیا ہے آزاد کشمیر میں, کیونکہ شاید فیصلہ سازوں کے لیے یہ موضوع نہیں ہے ہونا؟ نہیں دیکھیں, یہ فیصلہ تو اس یعنی کمیٹی نے کرنا ہے جو آزاد کشمیر اسمبلی سے متعلقہ ہوگی, اور پھر وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کر سکتی ہے, لیجسلیٹو اسمبلی آف آزاد کشمیر. یہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے, یہ ہمارے پاکستان سے متعلقہ یہ چیز نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے چھینی ہوئی سیٹیں واپس لینے کا کہہ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر پائیں گے اور ایک مخلوط حکومت ہوگی, آپ دوبارہ اتحاد میں ہوں گے یا لڑائی جاری رہے گی؟ نہیں, وہ قانونی راستہ اختیار کریں, جو عدالت کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. آپ کی پوزیشن کیا ہوگی 10 اگست کو؟ آپ ایگزیکٹلی کتنی نشستیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈائریکٹلی لے جائے گی, اور کیا اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ جی, جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وی ول ریچ سمپل میجورٹی. اچھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو یہاں پر ورکنگ ریلیشن کی ضرورت رہے گی, یا سنگل میجورٹی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو آئل کی دوسری طرف بٹھانا پسند کریں گے؟ نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ بنے, جس کی بھی بنے, اسے اپوزیشن کے ساتھ مل کے گورنمنٹ چلانی ہوگی, تو پھر وہاں کے مسائل حل ہو سکیں گے. اور اگر آپ کی سنگل میجورٹی ہوتی ہے تو 12 آئینی جو 12 نشستیں ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا موقف رہے گا؟ آپ ورکنگ ریلیشن بنانا چاہیں گے اس مطالبے کے ساتھ, یا آپ اس کو یکسر مسترد کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو اسمبلی کا اختیار ہوگا. جب اسمبلی اپنا فریش مینڈیٹ لے کے آ جائے گی تو ہم اس کے اوپر کیوں اثر انداز ہوں ایسی بات کر کے, وہ فیصلہ کریں اپنا جو مناسب سمجھیں. اگر آپ کی اکثریت ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی حکومت ہوگی, آپ کے صدر کی طرف سے وزیر اعظم نامزد ہوگا, آپ کے وزیر اعظم ظاہر ہے اپنے صدر سے رجوع کریں گے, پارٹی صدر سے. آپ کی پارٹی پالیسی کیا رہے گی 12 سیٹوں پہ؟ نہیں دیکھیں, پارٹی پالیسی بھی تو پی ایم ایل این آزاد کشمیر ہے نا. ہاں, یعنی پی ایم ایل این آزاد کشمیر ایک علیحدہ رجسٹرڈ انٹیٹی ہے. تو پہلے تو فیصلہ وہ کرے گی نا, اس کے بعد پھر قائد محترم کیونکہ پی ایم ایل این کے لیے نواز شریف ہیں, تو ان کی اپروول اگر ہوگی تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. مجھے ماجد نظامی صاحب جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ نظامی صاحب, تھینک یو. یہ جو کل کا ایک پہلا فیز ہے اس کو لے کر ظاہر ہے بنیادی طور پہ معاملات ہیں, مسائل ہیں, بلال بھٹو کے اپنے تحفظات ہیں, رانا ثناءاللہ کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. ایگزیکٹلی جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا یہ دونوں سیاسی جماعتیں مخلوط حکومت کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں تو ہی وہ 12 نشستوں والا معاملہ جو ہے ٹیکل ہو سکتا ہے, ڈیل ہو سکتا ہے, یا آپ رانا ثناءاللہ کی بات سے متفق ہیں کہ جی وہ اسمبلی کا فیصلہ ہے, آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے, اور اس میں کوئی دوسری تیسری مداخلت نہیں ہوگی, یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے؟ دیکھیے, اسے تو میں رانا ثناءاللہ کی معصومیت کی انتہا ہی کہنا چاہوں گا, کیونکہ وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جی وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ مسلم لیگ نون رجسٹرڈ ہے اور وہ اپنا فیصلہ کرے گی اور وہاں سے قائد محترم کے پاس آئے گا. اگر یہ معاملات اتنے ہی سادہ ہوتے تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. بہرحال اس کے اندر بہت سی قوتوں کا عمل دخل موجود تھا, ہے اور رہے گا. اب اگر ہم ان 12 نشستوں کا آپ نے سوال کیا تو اگر اس کے اوپر اسپیسیفک بات کریں تو یہ ایک ٹرانزیشنل فیل تھا کہ جو عارضی طور پر آج سے کئی دہائیوں پہلے اس چیز کو تجویز کیا گیا تھا کہ جو مہاجرین سکیٹرڈ ہیں ان کو بھی نمائندگی دینی چاہیے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا. اور اب تو یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز ہو گئی ہے کہ اگر میں آپ کو اسپیسیفک کانسٹیچوئنسیز کی حلقہ بندی بتاؤں, ایک حلقہ جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا پہ مشتمل ہے, ایک حلقہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بعد سندھ اور بلوچستان پہ مشتمل ہے, پھر ایک ایسا حلقہ ہے جو پورے سندھ پہ, پورے بلوچستان پہ, پنجاب میں ملتان ڈویژن, ڈی جی خان ڈویژن, سرگودا ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن, لاہور ڈویژن کے اوپر مشتمل ہے. اب یہ اتنی بڑی کانسٹیچوئنسی میں کون سا امیدوار کیسے انتخابی مہم چلاتا ہے, اس کے لیے کوئی سادہ سی عقل ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بڑی کانسٹیچوئنسی کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے. پھر اسی کے کمپیریزن میں ایک دوسری کانسٹیچوئنسی دیکھیں آپ, جو راولپنڈی شہر کے اندر کی کانسٹیچوئنسی ہے, اور اس کانسٹیچوئنسی میں شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے, اور وہ چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ اس قدر چھوٹا ہے کہ پچھلے الیکشن میں وہاں سے 750 ووٹ لے کے ایک شخص کامیاب ہو کے اسی اسمبلی میں بیٹھ گیا جہاں پر لوگ جو ہے وہ
50,000 वोट लेके आते हैं। तो बहरहाल कोई इसका मुतालबा करे ना करे, ये एक जेन्युइन इशू है। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक ऐसा अजीबुल खलकत हल्का बनाया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें तमाम साबका जो कबायली एजेंसीज थी उनके बंदोबस्ती इलाके थे, वो हल्का जोग्राफियाई तौर पे भी एक दूसरे से नहीं मिलता था, उसके साथ छोटे छोटे पोर्शन होते थे, लेकिन वो एक डिक्टेटर बना गया और उसके ऊपर इलेक्शंस होते रहे। जब ये तरामीम का मसला आया तो उस टाइम इसके ऊपर गौर खोज किया गया, ये क्या अजीबोगरीब हरकत की गई है हल्का बंदियों के नाम पे, तो फिर उसको जो है वो मर्ज करके उसको सेटल किया गया। तो बुनियादी मसला जब तक मौजूद रहेगा, मेरा ख्याल है उस वक्त तक आप जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, जितनी मर्जी आप बता दें कि जी PMLN कश्मीर बहुत इंडिपेंडेंट है और उसका मरकज से कोई ताल्लुक नहीं है और वहाँ की असम्बली इंडिपेंडेंट है, वहाँ की असम्बली तो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट है कि वो पिछले 15 साल के अंदर आप देख लें कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज कर चुकी है। फेडरल मरकज में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुकूमत बदलती है, फौरन वहां जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, फौरन वहां जाके जो है वो बोली लगती है और कान तोड़े जाते हैं। तो ये बैड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इनको सॉल्व नहीं करेंगी, मसला जूं का तू रहेगा। बल्कि इसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ 12 नशिस्तों की जो अभी की पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए ना लड़ा जाए, बल्कि हकीकी नुमाइंदगी इन मुहाजिरीन की अगर बहाल कर दी जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मामला है जिसकी तरफ आप इशारा भी करें। माजिद निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आएंगे। वेलकम बैक। यमन के बाद इराक़ से भी सऊदी तेल तनसीबात पर अब हमले शुरू हो गए हैं, तो क्या जंग का दायरा दूसरे मुल्कों तक फैलने लगा है? उधर यूक्रेन ने भी कैस्पियन सी में ईरानी जहाज़ पर हमले करके उसे तबाह कर दिया है, जिसमें एक ईरानी शी के मारे जाने की इत्तलात हैं और ईरान ने कहा है कि ये अब बाकायदा तौर पर जंग है, हम अपना उधार जो है वो नहीं रखते, हम उधार चुकाते हैं। तो क्या मशक़ वस्ता की जंग अब सुपर पावर्स के बराह रास्त टकराव में बदल रही है? ये ख़बरें महज वाक़यात नहीं हैं, इनसे दुनिया की मईशत की सांसें भी जुड़ी हुई हैं। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने यह दावा किया है कि इराक़ से 2 ड्रोन्स के ज़रिए रियाद और मशरक़ी ख़ित्ते की तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई, लेकिन ख़बरें हैं कि सऊदी शहर अबक़ीक़ में वाक़ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट हमले से बड़ी आग भड़क उठी है। इसके मनाजिर भी हैं, नासा की सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है। ये प्लांट दुनिया की रोज़ाना की जो ज़रूरत है उसका 5 से 7% तक तकरीबन हिस्सा प्रोसेस करता है और आलमी तेल की सप्लाई के लिए ये डेफिनेटली बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने इराक़ में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि इराक़ी वज़ीर आज़म ने इसकी फ़ौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। अगर ये हमला इराक़ से हुआ है तो यमन के बाद अब इराक़ भी सऊदीया के लिए ख़तरा बन गया है, जबकि कशीदगी सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं है। ज़ाहिर है यूक्रेन ने जो ईरानी जहाज़ों पर हमले किए, दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ गया है। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ ये कहते हैं कि ईरान पर हमला करना कभी सस्ता नहीं रहा है। अमेरिका और इसराइल ये बात अच्छी तरह जानते हैं और यूक्रेन को भी इसका जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान अपना उधार बाकी नहीं रखता, हिसाब चुकता करता है। यूक्रेन की तरफ से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और वो भी इस जंग में कूदने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र आता है। दूसरा, मशरक़ वस्ता की बात अगर की जाए तो अभी जंग बंदी है, मुज़ाकरात की बातें हैं। अमरीकी सदर ने भी तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन साथ धमकी भी दी है कि अगर बात ना बनी तो फौजी ऑपरेशन किया जाएगा हमेशा की तरह। जबकि ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि इस्लामाबाद और ओमान में अमरीकी तजावीज़ को ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और इस सब के बीच इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमरीका पहुँचे हैं, जहाँ उनकी ट्रंप से मुलाकात में अहम फैसलों का इम्कान है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से कायम, और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कोई आप ये कह लीजिए कि कोई ताल्लुकात की जो गर्मी है उसको बयान करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसराइल को अपना एहसान जताया है कि हम किस तरह से इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही नहीं, जब ट्रंप से इसराइल की तुर्की को F-35 देने की मुखालफत के हवाले से भी सवाल हुआ तो उनका कहना था कि तुर्की अमेरिका का बेहतरीन इत्तेहादी है और मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे किस इत्तेहादी के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, क्या बेचना है, क्या ख़रीदना है। इस तमाम तर जंगी माहौल के दरमियान अच्छी खबर यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 11% से ज़ायद कमी हुई है। खैर उसका आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी
آپ کو نتیجہ ملا ہے, پورے 1 روپے پیٹرول کو جو ہے حکومت نے آپ کے لیے کم کر دیا ہے. جنگ بندی سے مارکیٹ نے سکھ کا سانس لیا, لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے کہ جہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے, پھر دوبارہ کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اور دونوں فن کی پراکسیز اور دیگر معاملات دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور ہم پھر وہیں اسکوائر 1 پہ جا چکے ہوتے ہیں جہاں ہم پہلے دن تھے, یا یوں کہہ لیجئے کہ 28 فروری کو تھے. اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, یہ جو مشرق وسطیٰ میں مختلف قوتیں لڑائی میں کود رہی ہیں, اور کیا یوکرین بھی اس وقت اس ساری صورتحال میں لڑائی میں آنے کے لیے تیار ہے, اور اگر آئے گا تو کیا یہ معاملات یورپ تک پھیل جائیں گے, مزید مشکلات پیدا ہوں گی, اس سب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. خالد چشتی صاحب مجھے جوائن کریں, ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. چشتی صاحب, بنیادی طور پہ ظاہر ہے امریکہ ایران کے فرنٹ پہ تو معاملات رک گئے, لیکن جو ہم پہلے دن سے بات کرتے آئے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری چنگاریاں ہیں, اور اگر انہوں نے آگ پکڑی تو معاملہ ٹرکی ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا فردر. یہ جو سعودیہ کو اس وقت چیلنج کا سامنا ہے, ظاہر ہے حوثی بھی تھے, پھر اب عراق کے فرنٹ سے بھی اگر کہا جائے کہ عقیق کو, آرامکو کی ریفائنری کو اٹیک کیا گیا ہے, تو یہ ایگزیکٹلی آئندہ آنے والے دنوں میں فرنٹ چینج ہو جائے گا لیکن لڑائی جاری رہے گی, ہم یہ کہہ لیں تو بہتر ہوگا؟ جی بہت شکریہ عبید صاحب, احتشام صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. بنیادی طور پر دیکھیے, میں تو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف کانسپریسی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جتنی زیادہ پیسفل اس طرف ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ ایک ہی ملک ہے جس کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا, اور وہ ہے اسرائیل, اور وہ وزیر اعظم ہے نیتنیاہو. دیکھیے ایران کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ عراق سے حملہ کروائے. ایران اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا جغرافکلی نسبتاً کلوز ہے اور زیادہ افیکٹولی کر سکتا ہے, ایکسپیرینس ہے, بجائے عراق سے سٹرائک کروانے کے. تو یہ مجھے کوئی وہ ایلیمنٹ لگ رہا ہے کہ کانسپریسی والا, کہ شاید انگیج کرنا مقصد ہے سعودی عرب کو کسی طریقے سے, کیونکہ جب سعودی عرب آ جائے گا تو پھر باقی ملک کو شاید اوبلیگیٹری آنا پڑے گا. آئی تھنک یہ ڈائیورسیفائی کرنے کے جو پلان ہے, یہ ڈیفینیٹلی مجھے ایران کی نہیں لگتی کہ عراق کو انگیج کیا جائے اور اس کو جنگ میں دھکیلا جائے, کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی فٹ پرنٹ بہت اسٹرانگ ہے عراق کے اندر. تو یہ مجھے وہ ایلیمنٹ وہ بڑا زیادہ پلے کرتا ہوا لگ رہا ہے عبید صاحب. اچھا, اس میں یہ ظاہر ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی نہیں ہے احتشام صاحب, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے پہلے اٹیک ہوا اور پھر اسرائیل کے فٹ پرنٹس تھے اور پھر پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا, لیکن ایگزیکٹلی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ جہاں سعودیہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے اب بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اور اگر وہ لمحہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے بند باندھنا یا اس کو کیٹر کرنا, اس کو ٹیکل کرنا ہمارے لیے اور پھر باقی عرب ممالک کے لیے ممکن ہوگا, یا پھر وہ آل ان ہوگا اور ہمیں بھی لڑائی میں ساتھ جانا پڑے گا کسی نہ کسی طرح؟ دیکھیں, ایک دفعہ تو عبید ثابت کر دیے نا, سنا ایئرپورٹ پہ جو حملہ کیا تھا سعودی عرب نے, وہ تو اتنا خوفناک تھا, جس کے بعد آپ نے دیکھا معاملات کچھ خراب بھی ہوئے تھے. یہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے نا, اصل تو جس طریقے سے معاملات کو خراب کرتا ہے, پہلے بھی جب اپنا کیا کہتے ہیں عراقی ملیشیا کو استعمال کر کے حملے کیے گئے تھے, اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا, اور بڑا واضح طور پہ ایران نے ڈینائی کیا تھا سب کچھ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں, میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا عبید, کہ ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کتنی تیزی کے ساتھ اب یہ بگڑ بھی سکتی ہے اور بہتر بھی ہو سکتی ہے. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت قریب ہیں, ہم بہت ساری باتوں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ابھی جو لیٹسٹ میری اطلاع ہے سفارتی ذرائع سے جو مجھے آج پتہ چلا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایران نے بڑا واضح طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ جی دیکھیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں جو ہونے جا رہا ہے, اس سے پہلے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہم واپس جانا چاہتے ہیں MOUs کے اوپر, اگرچہ ہم نے بھی اس کو کہا تھا جی ہم بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں, اور ڈس آن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کر دیا تھا. ان کا خیال ہے عبید, ایرانیوں کا, کہ مڈ ٹرم الیکشن اگر وہ ہار جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی, اس کے بعد تو بہت ہی لیتھل ہو جائے گا اور پھر خوفناک وہ حملے کرے گا. اس سے وہ کہتے ہیں ہم بچنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پریکٹیکل اسرائیل کو اور امریکہ کو جس کو کہتے ہیں اسلحہ ڈپلیٹ کر رہا ہے. لیٹسٹ آپ دیکھ لیں, یہ جو ایران اپنا برطانیہ کے ایک ڈیفینس تھنک ٹینک نے لکھا ہے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل سچ بات ہے کہ اس وقت امریکن کو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں 500 ٹاماہاک میزائل جو ہے نا وہ استعمال کر چکے ہیں, اگلے 5 سال کے لیے 5 سال میں یہ 500 ٹاماہاک میزائل بن سکیں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک میزائل کے بدلے 8 انٹرسیپٹر امریکیوں کو اور اسرائیل کو استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور ایک ڈرون کے بدلے 8 پیٹریاٹ میزائل استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو دوسری طرف سارے لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اسٹاک پائل جو ہے نا ایران کا بڑی حد تک انٹیکٹ ہے, وہ جواب دے سکتا ہے, اگرچہ کلیکٹیولی بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے امریکن. اب آخری بات یہ ہے جو میرا خیال ہے جو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو اب کولیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ GCC ممالک کا ہو رہا ہے,
مجھے عبید اس میں امید کی کرن نظر آ رہی ہے. ابھی دیکھیں جارڈن بھی بیچ میں آ گیا, کویت کے فورن منسٹر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, وہ ایگریمنٹ 2023 والا وہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے. قطر, محسن نقوی صاحب قطر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی اس میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سب باوجود اس بات کے کہ امریکیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک سیپریٹ کلیکٹیو ارینجمنٹ ہم بھی اور رکھیں گے. شاید یہ ایک ون ون بھی ہے کہ اگر گلف سے امریکہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کو واپس لے کے جاتا ہے, اسرائیل کی طرف لے جاتا ہے, لمٹ کر دیتا ہے, اور یہاں پر پاکستان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, تو شاید یہ ایران بھی ظاہر ہے ایران کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ایران کی خواہش اور فرمائش بھی یہی ہے. لیکن اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں چشتی صاحب. ایک تو جو بات احتسام صاحب کر رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ بلیڈ کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ ان کے انٹرسیپٹرز کا مسئلہ ہے. NBC بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹریٹجی میں شفٹ آ گیا ہے, جو US ٹروپس ہوں جہاں پر وہاں اگر اٹیک ہو رہا ہو تو ایکٹیولی وہاں پر میزائلز کو انگیج کرنا ہے, ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رائٹ لیفٹ گر رہا ہے اور کوئی رڈار ہیں یا دیگر چیزیں ہیں تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ڈیمیج لینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی ہی مشکل اور خراب ہو چکی ہے امریکہ کے لیے, یا وہ ایران کو یہاں پر ڈسیو کر رہے ہیں اور ایران کی مارکنگز لے رہے ہوں؟ کیونکہ ایسے موقع پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو جہاں سے فائر ہو رہا ہو, جو ایمونیشن کا ڈپو ہو, لانچ پیڈز ہوں, آپ ان کو بھی مارک کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے ایگزیکٹلی کس طرح سے؟ ویسا دیکھیے, جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اوفینس ظاہر ہے امریکہ نے کیا تھا شروع, بیک بائی اسرائیل. اور جب بھی کوئی ملک اوفینس لانچ کرتا ہے تو وہ تیاری کر کے کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, جیسے چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے, ٹائمنگ اس کے ہوتی ہے, سرپرائز اس کے ہوتا ہے, انٹینسٹی ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ جہاز جائیں گے, کتنی جائیں گے, کنسنٹریشن آف فورس ہوتی ہے, چوائس آف ٹارگیٹنگ ہوتا ہے, ایئر سے کرنا ہے, نیول کرنا ہے, لینڈ کرنا ہے, وہ اس کے پاس تو بہت زیادہ انیشیٹو ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس شاک اینڈ سرپرائز اس کے فیور میں ہوتا ہے. نمبر 1. اب ایران نے تو ڈیفینڈ کرنا تھا صرف, اور جب ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل کر رہی ہو تو میرے لیے پہلی تو حیرانگی یہ ہے کہ جب آپ نیگوسیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, مذاکرات تو ہم سب چاہتے ہیں کہ امن ہو, لیکن میں صرف سٹینڈ پوائنٹ ملٹری کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اوفینس لانچ کرتے ہیں تو جو آپ کا دوسرا ملک ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ لوپ میں شامل ہو جاتا ہے, پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی, آپ کا انیشیٹو ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر اس کا رسپانس آپ کو سرپرائز دے دے. نمبر 1. نمبر 2, آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ جب آپ پازز لیتے ہیں تو پازز آؤٹ آف دا 2 ایران کو زیادہ ضرورت ہونی چاہیے تھی سیز فائر کی, ٹائم بائی کرنے کی, ری بلڈ کرنے کی, ری آرم کرنے کی, ری گروپنگ کرنے کی. تو امریکہ کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ جینوئنلی ایگزاسٹ ان کا ملٹری ویپنز اور ہارڈ ویئر جس کی آپ یہ شام صاحب بات کر رہے ہیں وہ ڈپلیٹ ہوا ہے. ڈپلیٹ ہونا سٹینڈ لون نہیں ہے, کیونکہ یہ وار آف چوائس تھی. امریکہ پر جا کر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا کہ اس کو بچنے کے لیے فائر کرنا پڑے, اس نے اوفینس لانچ کیا تھا, اور پھر سب سے زیادہ ایک مس لیڈنگ ڈیٹا یہ ہائپوتھائزیشن کے اوپر لانچ کیا تھا. یہ نمبر 2. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ, آپ جنگ کے دوران بھی دیکھیے ان کے ملٹری آفیسرز چھوڑ کے چلے گئے یا ان کو چھڑوا دی گئی اپنی نوکری یا جابز اپنی, اس وقت بھی یہی سب سے زیادہ ڈس ایگریمنٹ تھا. اور سب سے سیریس وجہ یہ ہے یا ریزن بن سکتی ہے کہ امریکہ جو ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے, میں اکثر بات کرتا ہوں, وہ چائنا کو تائیوان کے موضوع جو ڈیٹرنس کرتا ہے وہ ویپن سے کرتا ہے, وہ میڈیا سے نہیں ہوتی, وہ بیانات پرسیپشن سے نہیں ہوتی, وہ اپنے آرسنل جو اس کا ویپنز کا ہے اس سے تھریٹ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ تباہی مچا سکتا ہوں. وہ خود بہت بری طریقے سے اس کا وہ کمپرومائز ہو گیا, کیونکہ یہ ونڈو آف ولنریبلٹی کسی اور نے نہیں کھولی, امریکہ نے خود اپنی کھڑکی کھولی ہے, خطرہ اندر آ رہا ہے. اچھا, اس میں احتسام صاحب لاسٹلی میں ذرا چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. آپ نے MOU کی بات کی کہ ظاہر ہے پاکستان انگیج ہے, ایرانیوں نے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے. دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس تناظر میں, کیونکہ جب وہ MOU کے قریب یا ایران کے ساتھ معاملات کو کلوز کرنے کے قریب آتا ہے تو وہ اسرائیل سے تھوڑا سا ڈسٹنٹ نظر آتا ہے. کچھ خبریں یہ ہیں کہ ایک ہی وقت میں امریکی صدر اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں وہ NDU بیس پر موجود تھے, لیکن امریکی صدر اپنے مرین 1 پہ ہیلی کاپٹر پہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے, وہ اپنے کانوائے کی صورت میں بعد میں پہنچے ہیں. اور ملاقات کے لیے بھی شاید ٹائمز آف اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ خبر دی گئی تھی, نیتنیاہو کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آئیے گا. تبھی انہوں نے پھر وار کیبنٹ بلائی اور وہ جو پیس کیپرز کا مشن ہے اس کو الاؤ کیا غزہ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس آیا اور وہ ظاہر ہے کہ پھر ایران ڈیل کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں عبید, بہت بڑا ڈسٹنس آیا ہے, اور اگر آپ آن ریکارڈ 2-3 بیانات دیکھ لیں JD وینس کے, اور JD وینس کی وہ گفتگو بار بار بتائی جاتی ہے کہ یہ لڑائی کے شروع کے دنوں میں ٹیلی فون پہ ان کی سخت تخت کلامی ہوئی تھی نیتن یاہو کے ساتھ. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو وہاں پہنچے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو ایران تو میں تباہ و برباد کر چکا ہوتا. یہ تو شاید اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے ہوں, اتنا آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہے کسی کو تباہ و برباد کرنا. میرا خیال ہے اس میں جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے نا, وہ صرف اس وقت یہ ہے کہ وہ جو GCC ممالک ہیں
دیکھیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا شروع کے دنوں میں سعودی عرب اور UAE بڑا شدید دباؤ ڈال رہے تھے امریکہ کے اوپر کہ ونس اینڈ فار آل ختم کر دیں ایران کو، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھی ایران نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، امریکن چلے جائیں گے۔ ابھی بھی دیکھ لیں 45,000 ان کے فوجی بھاگے وہاں پہ، اور خاص طور پہ بحرین سے اور کویت سے تو کوئی بندہ ہی نہیں رہا وہاں پہ۔ تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی ہمیں اس بہتر طریقہ یہی ہے کہ امریکن کو فورس کریں کہ نیگوسیشن کی طرف آئیں، کیونکہ وہ خود لڑائی میں نہیں جانا چاہتے۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کو بتایا ہے، اسی طرح قطر بھی، باقی لوگ بھی، انہیں پتہ ہے کہ یہ لڑائی کے بڑے نقصانات ہوں گے، اور ایک دفعہ شروع ہو گئی امریکن تو چلے جائیں گے، ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے پہلی دفعہ GCC ممالک دباؤ ڈال لیں امریکن کے اوپر کہ آپ بات چیت کا دروازہ کھول کے یہ گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ جی عبید۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہ ریئلسٹک اپروچ بھی ہے کہ گلف کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایران یہاں تھا، یہاں ہے، یہاں رہے گا، آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے، آپ اپنے خطے کو جو ہے وہ اٹھا کر کہیں اور موو نہیں کر سکتے۔ تو اچھا ہے کہ سب سینسز کے ساتھ اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کام کریں۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، اور احتشام صاحب بہت شکریہ۔ ایک ماں کی سلامتی صرف ایک خاندان کی خوشحالی نہیں بلکہ پورے ملک کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ جس ملک میں جنم دینے والی ماں ہی ہسپتال کے بستر پر زندگی کی بازی ہار جائے، کیا وہاں مستقبل سنور سکتا ہے؟ ماؤں کی گرتی ہوئی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے ایک بڑا اور اہم قدم اٹھانے کا ابھی صرف اشارہ دیا ہے۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا فضل پیچو نے کراچی کی فیملی پلاننگ سمٹ میں ایک انتہائی حساس تجویز پیش کی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے آپریشن یعنی کہ سی سیکشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش کی وجہ سے خواتین کی شرح اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اس لیے اب حکومت یہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اس پر غور کر رہی ہے کہ اگر کسی خاتون کا تیسرا سی سیکشن ہونے والا ہو تو اس موقع پر ٹیوبر لیگیشن یعنی نسبندی کا آپریشن لازمی قرار دے دیا جائے، یا خاتون کو یہ قانونی حق دیا جائے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس عمل کا انتخاب کر سکے، اسے آپشن دیا جائے۔ کیونکہ بار بار سی سیکشن کے ذریعے، بڑے آپریشن کے ذریعے عورت کا جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، جس کے باعث زچگی کے دوران خون بہنے اور دیگر پیچیدگیوں سے ماں کی جان جانے کے شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اگر ہم عالمی اعداد و شمار کی بات کریں اور اقوام متحدہ کے اہداف پر نظر ڈالیں تو صورتحال بہت ہی خوفناک ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں زچگی کے دوران اموات کا تناسب فی لاکھ پیدائش پر صرف 12 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تلخ اور خوفناک حقیقت ہے کہ ہر 1 لاکھ میں سے 155 مائیں زچگی کے دوران دم توڑ دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کا پائیدار ترقیاتی ہدف یہ ہے کہ سال 2030 تک عالمی سطح پر یہ شرح فی 1 لاکھ پیدائش پر 70 سے بھی کم پر لائی جائے، لیکن پاکستان اپنے موجودہ حالات میں اس ہدف سے ابھی بظاہر بہت دور نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت بڑھتی آبادی کے مسئلے کا بھی سامنا کر رہا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی جو شرح ہے سالانہ بنیادوں پر وہ 2.55% ہے۔ اگر یہ رفتار یوں ہی جاری رہتی ہے تو جو اندازے ہیں، عالمی جو ادارے ہیں، ماہرین ہیں، ان کے مطابق سال 2050 تک پاکستان دنیا کا 5واں سب سے گنجان آباد ملک بن جائے گا، سب سے زیادہ آبادی ہوگی، 5ویں نمبر پر ہوں گے ہم۔ اس کو ذرا سوچئے کہ جب آبادی 30 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کھانا، پانی، تعلیم اور صحت کہاں سے دیں گے؟ اس پر آپ کو یاد ہوگا ایک کمیشن بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس شرح کو 2035 تک کم کر کے حکومت چاہتی ہے کہ 1.25% پر لایا جائے، یہ ہدف مقرر کر لیا گیا، لیکن یہ مسئلہ صرف اور صرف خوراک اور وسائل کی تقسیم کا بھی نہیں ہے بلکہ ہماری ماؤں بہنوں کی جانوں کا بھی ہے۔ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ کوشش یقیناً ایک مثبت اور انقلابی سوچ کی عکاس ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت اس حساس مگر ضروری قانون سازی کو ایوان سے منظور کروانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا ہمارا معاشرہ اور طبی شعبہ ماؤں کی جان بچانے کے لیے اس فیصلے کا ساتھ دے گا؟ اور کیا گراس روٹ لیول پہ عوام کو، عام آدمی کو، خصوصاً مردوں کو اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنا، سمجھانا کہ جہاں پر اس چیز کو پرائیڈ تصور کیا جاتا ہو، اس چیز کو، اس مناٹنی کو توڑنا کتنا ضروری ہے؟ اور اس سلسلے میں بھی حکومت کو ڈیفینیٹلی اپنی کوششیں کرنا ہوں گی۔ لیکن میڈیکل اینڈ پہ معاملات کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں خواتین کے لیے، کتنا ٹرکی ہے، کتنا گمبھیر ہے سی سیکشن کا بار بار ہونا، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہرہ یاسمین صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ، بنیادی طور پہ ظاہر ہے سندھ حکومت کی جو وزیر صحت ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سی سیکشنز کی وجہ سے شرح اموات بڑھ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ڈیٹا ہے، جو نمبرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک ٹرکی کام ہے اور خواتین کی جان جاتی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوئی بھی نارمل میڈیکل پروسیجر ہے اور یہ اتنا مشکل یا ٹرکی نہیں ہے،
ان کے لیے ذرا سمجھائیے گا, بتائیے گا کہ وہ خاتون جو اس سی سیکشن کے پروسیس سے گزرتی ہے اس کے لیے نہ صرف سیکشن وہ سی سیکشن کا ہونا, اس پروسیس کا ہونا, بلکہ اس کے بعد زندگی بھر کے لیے کس حد تک کتنی مشکلات آتی ہیں, کتنی پرابلمز رہتی ہیں, اوور آل اس کی ہیلتھ کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے یہ. بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا. دیکھیں, سیزیرین سیکشن جو ہے وہ ایک میجر سرجری کنسیڈر کی جاتی ہے, اور آبویسلی ہر سرجری اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کمپلیکیشنز پرابلمس ہوتے ہیں. سیزیرین سیکشن جو ہے اس کے بھی اسی طرح سے بہت سارے پرابلمس ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو امیڈیٹلی ہمیں ریپروڈکٹیو لائف میں نظر آتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. اب ہر جو سیزیرین ہے یہ ہماری ریسرچ پروون ہے کہ ہر سبسیکوینٹ سیزیرین کے ساتھ جو رسک لیول ہے فار موربیڈیٹی مورٹیلٹی یعنی پرابلمس کا اور خدا نہ خواستہ ماں کی جان جانے کا, یہ ہر سبسیکوینٹ سیزیرین کے ساتھ انکریز ہو جاتا ہے. جیسے اسٹیٹسٹکس یہ پروو کرتی ہیں کہ سیکنڈ سیزیرین کے ساتھ اگر یہ رسک 10 to 20% ہے تو تھرڈ میں یہ 30 to 50% چلا جائے گا. سملرلی فورتھ سیزیرین میں اور بڑھ جائے گا. اب اس میں جو رسکس ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے کامنلی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پلیسنٹاز ہوتے ہیں, اولنا جسے عام زبان میں لوگ سمجھتے ہیں, وہ آپریشن کی جگہ پہ چپک جاتی ہے. تو سبسیکوینٹ سیزیرینس میں پھر پیشنٹ کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. کبھی کبھار ہمیں یوٹرس ریموو کرنے کی نوبت آتی ہے. بہت زیادہ جب بلڈ لاس ہوتا ہے, ملٹیپل ٹرانسفیوژنس کی وجہ سے پیشنٹ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس میں ڈیورنگ پریگنینسی ہی یعنی لیٹ پریگنینسی میں آپریشن کی جگہ کھلنے کا یعنی یوٹرائن اسکار رپچر کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہیوی بلیڈنگ کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر سبسیکوینٹ سیزیرین میں ایڈہیرنس کا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے کہ چیزیں آپس میں چپکتی ہیں, یوٹرس کے بالکل آگے مثانہ ہے, پیچھے بڑی آنت ہوتی ہے, پخانے کا راستہ ہے, ان ساری چیزوں کے چپکنے کا رسک ہوتا ہے. تو بلیڈر اور باؤل انجری کا رسک بھی جتنے نمبر آف سیزیرینس بڑھتے ہیں ان میں انکریز ہو جاتا ہے. پھر ایک لانگ ٹرم رسک ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ اوبیسلی ایبڈومن اوپن ہوگا, پیٹ کی دیوار کمزور ہوتی ہے, اس میں ہرنیا کا رسک بھی بڑھتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ پیشنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلا کہ اگر آپ کا سیزیرین ہوا ہے تو پراپر برتھ اسپیسنگ کریں, گیپ کے ساتھ نیکسٹ پریگنینسی ہو. ایک سیزیرین کے بعد بھی چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہم ایک نارمل کے لیے ٹرائل دے سکتے ہیں پیشنٹ کو. جب ہم نارمل کے لیے ٹرائل دیتے ہیں اس میں 70% سکسیس ہوتا ہے کہ نارمل ڈیلیور ہو جاتے ہیں, 30% میں ریپیٹ سیزیرین ہوتا ہے. تو اگین ہم اس 70% کو ان ساری کمپلیکیشن سے سیو کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جتنا آپ کا برتھ اسپیسنگ آپ کی اچھی ہوگی, جتنا گیپ اچھا ہوگا اتنی ہیلنگ بہتر ہوگی. آپ کو ریکوری کا ٹائم ملے گا. لیکن ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے یا یہ ایک تاثر ہے, یہ سوال ہوتا ہے کہ اب کیوں زیادہ تر خواتین کو اس سرجیکل پروسیجر سے گزرنا پڑ رہا ہے, کیوں زیادہ تر آپریشنز ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا یہ لائف سٹائل ہے, کیا مینٹل ہیلتھ کے معاملات ہیں, خوراک کے معاملات ہیں کہ نارمل ڈیلیوریز کے بجائے اب سی سیکشن کی طرف آ رہے ہیں اور لائف تھریٹننگ مسائل کا سامنا رہتا ہے خواتین کو؟ اچھا دیکھیں, اس کے یہ پوری سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں. کچھ جو ہم بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی لائف سٹائل کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں, لیبر میں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر جو سب سے بڑا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے جیسے چیزیں امپروو ہوتی ہیں, جو مین ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میٹرنل مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی کو کم کرنا. سیکنڈ سیم ہے کہ پیرینیٹل یعنی بچے کی جو پیدائش کے بعد بیماریاں اور جو خدا نہ خواستہ ارلی نیونیٹل ڈیتھس ہوتی ہیں ان کو کم کرنا. اس میں ظاہری سی بات ہے پھر مانیٹرنگ بہت اچھی کی جاتی ہے. جب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ رسک فیکٹرز آتے ہیں. بہت سارے سیزیرینز ہوتے ہیں, فیٹل ڈسٹریس پہ ہو رہے ہیں یا میکونیم آ رہا ہے, تو وہ ہیں جو کہ ان اوائڈیبل ہیں, ان میں ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن آبویسلی کچھ فیکٹرز ہیں. پھر ہمارے پیشنٹس کے اندر بہت سارے میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت ہیں, تو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ پوری ایک سیپریٹ ڈیبیٹ آتی ہے کہ جس کے اوپر ہم ٹائم کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ پہلی بار میں ظاہر ہے مشکل کم ہوتی ہے یا لیس ٹرکی ہوتا ہے, دین اگلی بار زیادہ مشکل ہے, چانسز بڑھ جاتے ہیں, پھر تھرڈ ٹائم مزید مشکل ہے, 30 to 40% آپ نے کہا. اس میں ایج بھی ظاہر ہے میٹر کرتی ہے, لائک اف یو آر ان یور ارلی 20s
یا لیٹ 20s تو وہاں پر آپ کی باڈی کا ہیل کرنا یا فائٹ بیک کرنا ڈفرینٹ ہے رادر دین کہ اگر آپ اپنے لیٹ 30s میں ہیں اور وہاں پر آپ کا یہ پروسیجر ہو رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو جس طرح کہ آپ نے بات کی نا، یہ تو ایک بالکل وہ ہوتا ہے کہ اگر ٹین ایج پریگنینسیز ہوں گی، جتنی ارلی پریگنینسیز ہوں گی ان میں کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے اس وقت ماں کا جسم ابھی اتنا میچور نہیں ہے اور اس میں پرابلمس بڑھتے ہیں. سملرلی جو لیٹ 40s والی آپ بات کریں اس میں یہ کہ کمپلیکیشنز یعنی میڈیکل ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں پریگنینسی ریلیٹڈ وہ بڑھتے ہیں، بچوں کے اندر جو پرابلمز آتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن سیزیرین ریٹ کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ارلی جو کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹین پریگنینسیز میں، ٹین ایج میں، یس اس میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن لیٹ 40s والے میں نہیں ہوتا. اگر انہوں نے پہلے نارمل بچے پیدا کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہنا درست ہوگا کہ خواتین کے لیے ان کی جو باڈی ہے وہ 3 سے زیادہ سی سیکشنز یہ کہہ لیجئے کہ برداشت نہیں کر سکتی. اگر ڈاکٹر عذرا فیصل پیچو کی بات کی جائے جو وہ کہہ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیٹا کہہ رہا ہے، تو 3 سے زیادہ اٹس ناٹ لائک ریکمینڈیڈ. یہ آپ کیا کہہ لیجئے اوور پریشر کر رہے ہیں آپ اس باڈی کو. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم کوئی ایسا کٹ آف آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ 2 یا 3 سیزیرینز کے بعد باڈی نہیں ٹالریٹ کر سکتی. ہاں ہم اسٹیٹسٹکس آن ایوریج دیکھتے ہیں جو اپنے پرانے پیشنٹس کے اوپر کے جن میں کمپلیکیشنز آئیں. بٹ یس جتنا نمبر آف سیزیرین انکریز ہوتا ہے اس کے ساتھ موربیڈیٹی مورٹیلٹی انکریز ہوتی ہے. سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں جو ہیلنگ ہے ایک میجر سرجری کے بعد وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ پیشنٹ کا نیوٹریشنل سٹیٹس کیسا ہے، پیشنٹ کے امیون سٹیٹس کیسا ہے. ہماری جو زیادہ تر خواتین ہیں اور اسپیشلی جو مڈل کلاس یا لو سوشو اکنامک گروپ سے آتی ہیں وہ زیادہ تر نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ ہیں. 90% خواتین انیمیا کا یعنی خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں. تو obviously ان پیشنٹس کے اندر ہیلنگ بھی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ پرابلمس آتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا کہ جتنا ہم ان کو کاؤنسل کریں گے، جتنا ان کی برتھ اسپیسنگ پراپر ہوگی، جتنا نمبر آف سیزیرینز کم ہوں گے تو ان کی ہیلتھ امپروو ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، کئی فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ صاحب. حکومت کو نہ صرف قانون سازی کرنا ہوگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں آگاہی بھی اس صورت میں بہت ضروری ہے. لوگوں کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی ایم شور اس سب پر بھی کام ہوگا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ ناصر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.